मखलूक हूँ। पुरानी चीजें जाती रही, पुरानी चीजें जाती रही, मैं नया हूँ। और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। मत्ती की इंजील मत्ती की इंजील 30वां बाब मत्ती की इंजील 30वां बाब और उसकी 7वीं आयत से पढ़ेंगे। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, ऐ शाम के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल न करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा, उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने कल्याण को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं अब तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में से कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलिप और पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मारे उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। कलाम मुकद्दस को पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखें। सब सर खुदा के हुजूर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो। खुदा के हुजूर यहाँ पर है। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, भाई आजिज़ी और इंकिसारी के साथ तेरे हुजूर झुकते हुए तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ, क्योंकि खुदा तू हमद और सना और सिताइश के लायक है। और इस वक्त है खुदा जबकि तू अपने लोगों से कलाम करने को है, तो आज तेरे कलाम की कुदरत से जिंदगियों में आमादगी पैदा हो और वो जो अब तक नए सिरे से पैदा नहीं हुए वो आज तेरे हुजूर आकर नई जिंदगी का आगाज करे, तौबा करके बपतिस्मा लेकर तेरी हुजूरी में बरकत के लिए तेरे साथ कायम हो जाए। और खुदा मैं अपने आप को तेरे हुजूर लाया ताकि मैं अपने इल्म, अपनी अक्ल, अपनी दानाई, अपनी फहम फिरासत या अपनी किसी इंसानी खूबी से नहीं
بلکہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، اپنے روح القدس کے وسیلہ سے اپنے لوگوں سے کلام کر۔ تیرا شکر ہو کہ تو یہاں موجود ہے اور تیرے لوگ تیری آواز کے شنما ہو کر ایسی زندگی گزاریں جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو خوش ہو۔ اے خدا میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کی وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے۔ آج کا مضمون ہے بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم متی کی انجیل 30 باب اور اس کی 5ویں آیت کو جب پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنی گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ سارے یہودیہ اور یروشلم اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر یوحنا کے پاس آئے اور اس سے آ کر بپتسمہ لیا، اس لیے کہ اب وہ جان گئے کہ بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ اور جب تک کوئی شخص بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے یہ نہیں سمجھ پاتا تو وہ ہرگز بپتسمہ نہیں لیتا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ یوحنا نے منادی کی اور اس کی منادی کے جواب میں اور اس منادی کے رد عمل میں لوگوں نے بڑی تعداد میں توبہ کی اور بپتسمہ لیا۔ اور کلام مقدس میں جب ہم متی کی انجیل 30 باب اور اس کی 6 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور اپنی گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اب وہ جان گئے کہ یہ عمل یعنی توبہ کرنا اور بپتسمہ لینا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے اور کتنی ارجنسی ہے اور کتنا ارجنٹ ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے حالانکہ وہ انہیں کوئی میٹھی میٹھی باتیں نہیں کہتا اور انہیں وہ راغب نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں کوئی لالچ دیتا ہے۔ اگر ہم اس کے انداز پر غور کریں تو دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 30 باب اور اس کی 7ویں آیت، مگر جب اس سے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا، اے سام کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غصب سے بھاگو۔ کلام مقدس میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں اب وہ جان گئے کہ بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا اگر ہم بپتسمہ لیں گے تو آنے والے غصب سے بچ جائیں گے۔ اور جب انہوں نے یہ سوچا اب وہ جوب در جوب یوحنا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم نے بپتسمہ لینا ہے، اور نہ صرف عوام الناس بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ فریسی اور صدوقی بھی اس کے پاس آئے کہ ہم نے بپتسمہ لینا ہے، اس لیے کہ انہیں اس کا اندازہ ہو گیا کہ بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے۔ اب انہوں نے جان لیا اگر بپتسمہ نہیں لیں گے تو آنے والے غصب میں ہم ہلاکت کا شکار ہوں گے اور خدا کا غصب ہم پر ہوگا، اور پھر ہم اس دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے لیے
خدا کا غضب ہے، اور اس لیے اب انہوں نے جانا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمیں خدا کے غضب سے بچنا ہے، اور خدا کے غضب سے بچنے کے لیے ہمیں بپتسمے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنے معمولات زندگی اور معمولات زندگی سے وہ نکل کر اب وہ بیابان میں یوحنا کے پاس آئے۔ اب انہوں نے بپتسمے کو اہم بھی سمجھا اور انتہائی ضروری سمجھا، اور یہ جان لیا کہ یہ کتنا اہم ہے اور اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ عزیزو، جب انسان لا علم ہوتا ہے اور نہیں جانتا کہ بپتسمہ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، اور پھر وہ نہیں لیتا، اور ایک ایسا دن آتا ہے اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے، اور پھر وہ غضب الہی کے تحت دکھ اور مصیبت میں اور ابدی موت کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اس دنیا میں اپنے ان تمام گناہوں کا، جو گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، شعوری گناہ، لا شعوری گناہ اور ارادی یا غیر ارادی گناہ ہے، ان کا ادراک رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اس نے گناہ کیے ہیں یا اس سے گناہ ہوئے ہیں، اور گناہ کا معرض خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو لیکن اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اب اسے ان گناہوں سے چھٹکارا اور ان گناہوں سے رہائی اور ان گناہوں سے خلاصی کی ضرورت ہے، اور وہ خدا کے قدموں میں آتا ہے، اور وہ تمام نافرمانیاں، تمام بدعمالیاں اور تمام نافرمانیوں کے لیے وہ خدا کے حضور آ کر تائب ہوتا ہے، اور نئی زندگی کی امنگ کے ساتھ، نئی زندگی اور نئی جہد کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، اور جس میں خدا کی فرمانبرداری، جس میں خدا کی تابعداری، جس میں خدا کی اطاعت، اور جس میں خدا کے آئین اور خدا کے احکام کے تابع ہونا اس کی زندگی کا اولین مقصد ہوتا ہے، اور پھر وہ خداوند زندہ خدا کے قدموں میں آتا ہے، اور اس کی زندگی، انداز زندگی، اطوار زندگی، آداب زندگی اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں یکسر ایسی تبدیلی آتی ہے، اس لیے کہ وہ تائب ہو کر اس دنیا میں اپنے خدا کی مرضی کے عین مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور وہ جان لیتا ہے کہ بپتسمہ لینا میرے لیے ضروری ہے تاکہ میں غضب الہی سے بچ جاؤں۔ اور کلام خدا میں اسی طرح جب ہم خدا کے کلام مقدس میں متی کی انجیل 3 باب اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اس وقت یسوع غلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا۔ اب ہم یسوع مسیح جو ہمارے ایمان کا بانی، یسوع مسیح جو ہمارا زندگی کا مالک، اور یسوع مسیح جس کے ہم پیروکار ہیں، اور اس نے ہمیں ایک نمونہ دیا کہ ہمیں بپتسمہ لینا ضروری ہے، اور بپتسمہ لینے کے لیے ہمیں اور کاموں کو چھوڑ کر ہمیں بپتسمہ لینے کے لیے جانا لازم بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اور اگر بپتسمہ لینے میں رکاوٹیں عائل ہوں، ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے 14ویں آیت، متی 30 باب 14ویں آیت، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں سے کہا، اب ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا۔ اب اگر آپ جان لیں کہ میرے لیے بپتسمہ لینا ضروری ہے یا بپتسمہ لینا انتہائی ضروری ہے، پھر جتنے بھی رکاوٹیں آئے، جتنے بھی ہنڈرنسز آئے، جتنے آبسٹیکلز آئے، آپ ان کو دور کرتے ہیں
اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے، یہاں مسیح نے ہمیں سکھایا کہ بپتسمہ لینا اتنا ضروری ہے کہ اگر دینے والا بھی وہ کوئی کہے کہ نہیں اور منع کرے کہ نہ لو، ابھی نہیں مناسب اور میں تو خود لینے کا محتاج ہوں اور نہ لے، لیکن مسیح نے ایک اصول ہمیں دیا ہے، ہمیں گائیڈ لائن بخشی ہے، ہمیں اس سے رہنمائی بخشی ہے، اور وہ یہ ہے، اسے یوحنا سے کہا ہمیں اس راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ اس کے معنی ہے مسیح نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہمیں اس رائچسنس کو، یعنی توبہ کر کے گہرے پانی میں بپتسمہ لینا، اس راست بازی کو پورا کرنا ضروری ہے اور لازم ہے۔ اور جب آپ یہ جان لیتے ہیں پھر آپ ان ساری رکاوٹوں کو آپ دور کرتے ہیں، اور جب آپ توبہ کریں گے، جب آپ بپتسمہ لیں گے، آپ کی راہ میں بڑی رکاوٹیں آئیں گی اور بڑے مسائل آئیں گے، اور ایسا ممکن ہوگا کہ آپ نہ بپتسمہ لے سکیں یا نہ توبہ کریں اور گہرے پانی میں بپتسمہ نہ لیں۔ ایسے چیلنجز، ایسے حالات پیدا ہوں گے، لیکن آپ کے اندر عزم ہے، اور آپ اس عزم صمیم میں آپ کہیں گے کہ خواہ کچھ بھی ہو میں نے بپتسمہ لینا ہے، اس لیے کہ یہ میرے لیے ضروری ہے۔ اور جو ضروری کام ہوتا ہے آپ باقی غیر ضروری کام کو ثانویت دے کر اسے مقدم اور اسے اہم اور اس کو اولین ترجیح یعنی فرسٹ پرائرٹی دیتے ہیں۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں مسیح نے بپتسمے کو اولین ترجیح دی ہے، اور ہماری ساری ترجیحات میں، ہمارے سارے امور میں، ہمارے سارے کاموں میں اہم ترین کام یہ ہے، اور وہ اس وقت ہے جب ہم جان لیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، اور آپ اسے اعلیٰ ترین، مقدم اور اولین ترجیحات میں آپ شامل کریں گے۔ ٹاپ پرائرٹی پر یہ ہوگا کہ میں نے بپتسمہ لینا ہے۔ عزیزو، آج بہت سے ہیں جن کو اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کیا ہے، اور اس اندھے پن میں وہ نہیں سمجھتے کہ انہیں بپتسمے کی ضرورت ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ کتنا اہم ہے۔ لیکن خدا اپنے کلام سے ذہن کو کھولتا ہے، اپنے کلام سے سوچوں کو راست کرتا ہے، اپنے کلام سے وہ اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ کتنا اہم ہے نئی پیدائش کا ہونا، کتنا ضروری ہے توبہ کر کے بپتسمہ لینا۔ اس ایک انسان گناہگار ہونے کی حیثیت سے روحانی طور پر مردہ ہوتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا اور بپتسمہ لیتا ہے تو روحانی طور پر وہ پیدا ہوتا ہے اور روحانی زندگی کا مالک ہوتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے کہ یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، اور میرے کلام مقدس میں دیکھیں متی کی انجیل 30 باب اور اس کی 16ویں آیت، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ کلام مقدس میں وہ لوگ جو گناہ میں ہیں ان کے لیے آسمان بند ہے، اور آسمان علامت ہے برکت کی۔ آسمان کو خدا کا خزانہ بھی کہا گیا ہے، اور خدا کا تخت بھی آسمان پر ہے، اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ ان کے لیے آسمان بند ہوتا ہے جو تائب نہیں اور بپتسمہ یافتہ نہیں، اور اس بند آسمان میں ان کا اپنے خدا کے ساتھ ربط اور رابطہ نہیں ہوتا، اور چونکہ وہ خدا سے ڈسکنیکٹڈ ہے، خدا کے ساتھ رابطہ نہیں، خدا کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں، اور اس لیے وہ اس دنیا میں لعنت، دکھ اور مصیبت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔
لیکن جب وہ جان لیتے ہیں کہ مجھے کھلا ہوا آسمان چاہیے تاکہ خدا کی برکات کا مجھ پر نزول ہو اور تاکہ میری دعا آسمان تک پہنچے، تاکہ خدا کا فضل آسمان سے مجھ پر ہو، اور پھر وہ یہ جان لیتا ہے اور محسوس کرتا ہے اسے ضرورت ہے کہ وہ توبہ کرے اور بپتسمہ لے تاکہ اس کے لیے آسمان کھل جائے۔ اور جب آسمان کھلتا ہے تو پھر خوشی، اور آسمان کھلتا ہے تو اطمینان کا نزول ہوتا ہے، آسمان کھلتا ہے تو معاشی اور اقتصادی برکات انسانی زندگی میں آتی ہے۔ اور جب آسمان کھلتا ہے خدا کا اس بندے کے ساتھ جو تائب اور بپتسمہ یافتہ ہے اور جس نے ضرورت کو محسوس کیا کہ وہ بپتسمہ لے، اب خدا کا اس کے ساتھ ایک تعلق، ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، اور وہ ہے رشتہ باپ اور بیٹے کا، اس لیے کہ وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے، نئی پیدائش ہے، نئے سرے سے، پہلے ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ تائب ہو کر بپتسمہ لیتا ہے تو وہ خدا سے پیدا ہو جاتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل 30 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ کا خدا کے ساتھ باپ اور بیٹے کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ وہ آپ کا باپ اور آپ اس کے بیٹے، وہ آپ کا باپ اور آپ اس کی بیٹیاں۔ اب اس رشتے اور اس تعلق کی بنیاد پر آپ وراثت کے حقدار ہیں۔ اگر بیٹے ہیں تو وراثت کے حقدار ہیں، بیٹی ہیں تو وہ سب کچھ جو باپ کا ہے اس میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ عزیزو، کتنا عظیم کام ہوتا ہے جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں۔ جب آپ بپتسمہ لیتی ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، آپ کو حق فرزندیت حاصل ہوتا ہے، اور اب اس حق سے پھر آپ کے لیے آپ کا سٹیٹس ہی چینج ہو گیا، اس لیے کہ پہلے آپ کی کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن جب آپ قائم ہوتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے خدا کا فرمان اور خدا کا کلام نازل ہوتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، یہ میری پیاری بیٹی ہے جس سے میں خوش ہوں۔ لیکن اگر بپتسمہ نہیں لیتے، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، نہ آسمانی باپ خوش ہے، اور جب خوش رہے تو پھر اطمینان بھی نہیں، برکت بھی نہیں، خوشی بھی نہیں۔ آج خدا چاہتا ہے آپ اس ضرورت کو محسوس کر لیں کہ مجھے ضرورت ہے کہ میں خدا کا بیٹا بنوں، مجھے ضرورت ہے میں خدا کی بیٹی بنوں، مجھے ضرورت ہے کہ میرے لیے آسمان کھلے، اور ضرورت ہے کہ خدا کی حضوری میری زندگی میں آئے، اور اس کے لیے آپ کو بپتسمہ لینا انتہائی ضروری ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے۔ ابھی ہم نے سیکھا بپتسمہ لینا اس لیے ضروری ہے، جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو غضب الہی سے بچتے ہیں۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، ہم نے ابھی سیکھا، تو ہمارے لیے آسمان کھل جاتا ہے۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو خدا کے ساتھ ہمارا ایک نیا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور وہ ہمارا باپ اور ہم اس کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ اور پھر خوشی، کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ جب باپ خوش ہوتا ہے تو آپ کے لیے برکات کے لیے آسمان کو کھولتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل 30 باب، یوحنا کی انجیل 30 باب دیکھیے میرے ساتھ، یوحنا کی انجیل 30 باب اور اس کی 30 آیت۔ یسوع نے جواب میں سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے؟
اور اس کا جواب یہ ہے کہ بپتسمہ لینا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، یہاں نئے سرے سے مراد گہرے پانی میں بپتسمہ ہے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ جب آپ کو ضرورت ہے کہ خدا کی بادشاہی کو دیکھیں، آج بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں دوسرے ممالک دیکھیں، وہ امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا یا فرانس، روس اور ممالک کو دیکھیں، ان ممالک سے عظیم تھرڈ کنگڈم خدا کی بادشاہی۔ اگر آپ کینیڈا، فرانس، امریکہ آپ نے دیکھ بھی لیا لیکن خدا کی بادشاہی سے آپ محروم ہیں، تو آپ کو اس کا کیا فائدہ؟ عظیم تر جو ملک ہے وہ ہے خدا کی بادشاہی، کنگڈم آف گاڈ، اور خدا کی بادشاہی کو بغیر بپتسمے کے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ کیا آپ سوچے میں وزٹ کر لوں، بس اس کو دیکھ لوں، بے شک اس کا باشندہ نہ بنوں، بے شک اس کا شہری نہ بنوں، لیکن کم سے کم وزٹ ویزا تو مل جائے۔ آپ کو وزٹ ویزا بھی خدا کی بادشاہی کا مل نہیں سکتا اگر آپ تائب نہیں اور بپتسمہ یافتہ نہیں ہیں۔ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، آپ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ آپ کے پاس کتنا نالج ہے، آپ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ آپ کتنا سیٹ اپ سٹرونگ ہے، آپ خدا کی بادشاہی میں جا نہیں سکتے۔ آپ کے پاس بڑی توانائی ہے اور بہت حکمت ہے، لیکن پھر بھی آپ خدا کی بادشاہی میں کو دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن اب اگر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی کو دیکھیں، تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ بپتسمہ لیں، کیونکہ یہ فرمان مسیح کا ہے۔ کسی عام فلسفر نے، کسی مدبر، کسی معلم اور کسی ماہر تعلیم کا فرمان نہیں ہے، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ اور رب الافواج اور میری اور آپ کی زندگی کے مالک اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا یہ فرمان ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر آپ چاہتی ہیں آپ خدا کی بادشاہی کو دیکھیں، اور دیکھنے کا اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھیں خدا کی بادشاہی کیسے۔ میں مسقط گیا تو وہاں وہ مجھے کہنے لگے کہ آئیے ہم آپ کو محل دکھائیں، بادشاہ کا گھر دکھائیں۔ اور جب میں وہاں گیا تو ایک نہیں وہاں سینکڑوں لوگ تھے، دیکھنا چاہتے، لیکن جس کی بات میں کرتا ہوں نا، وہ بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ اب جن میں امنگ ہے اور جن میں آرزو ہے اور جو چاہتے ہیں کہ میں اس کی بادشاہی کو دیکھوں، ان کو ضرورت ہے کہ وہ بپتسمہ لیں، اور جب بپتسمہ لیتے ہیں تو پھر وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں انٹرنس کے لیے، انٹری کے لیے، داخلے کے لیے اور اس میں بود و باش کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے نئے سرے سے پیدا ہونے کی، یعنی بپتسمہ کی۔ اگر آپ نے بپتسمہ نہیں لیا آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آپ سب کچھ حاصل کر لیں اور خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا کی بادشاہی میں داخلے کی بنیادی شرط ہی یہ ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوں،
یعنی بپتسمہ یافتہ ہوں، اور جب آپ بپتسمہ یافتہ ہیں پھر خداوند آپ کو اپنی بادشاہی میں داخل کرتا ہے۔ عزیزو، کلام مقدس میں جب آپ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں اور روحانی طور پر دوبارہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ کام انسان خود نہیں کر سکتا بلکہ رحیم خدا اور مقتدر خدا کا کام ہے کہ وہ آپ کو نئی پیدائش بخشے، اور آپ کو ضرورت ہے کہ آپ گہرے پانی میں بپتسمہ لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب انسان نئی پیدائش حاصل کرتا ہے تو وہ اس دنیا میں بھی بالکل نیا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے دوسرا کرنتھیوں 5واں باب دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ اب خدا جب آپ گہرے پانی میں بپتسمہ لیتے ہیں، آپ پرانے مخلوق نہیں رہتے، نئے مخلوق ہو جاتے ہیں، اسی لیے نئے سرے سے پیدا ہو گئے، نیو کریچر۔ اور جب آپ نئے مخلوق ہیں تو بپتسمے کے عمل سے آپ کے اندر سے پرانی فطرت کو خدا نکالتا ہے، پرانی سوچ کو خدا دور کرتا ہے، پرانی عادات کو خدا دور کر دیتا ہے، اور پرانے خیالات جو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں خدا انہیں یکسر دور کر دیتا ہے۔ اور اس طرح بائبل مقدس بیان کرتی ہے آپ ایک نئے مخلوق ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ نئے مخلوق بن جائیں، آپ چاہتے ہیں آپ ایک ایسے مخلوق بنے جو نئے یروشلم میں داخل ہو، آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو، اس میں پرانے مخلوق نہیں جا سکتے۔ جب کوئی چیز نہیں ہے نا پھر اس کے ساتھ پرانی میچ نہیں کرتی۔ جب اس کی بادشاہت میں آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نئے مخلوق ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پہلے آپ کی نیچر ہیومن نیچر ہے، انسانی آپ کی فطرت ہے جو گناہ پر مبنی ہے۔ لیکن جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے، اب آپ خدا کے بیٹے ہوئے، اور جب خدا کے بیٹے ہوئے اب آپ کی نیچر، آپ کی فطرت، آپ کی عادات، آپ کے اطوار، آپ کی زندگی کے پہلو یہ اکثر بدل جائیں گے، اس لیے کہ جیسا باپ ہے ویسے آپ ہوں گے، جیسا مزاج باپ کا ہے ویسا مزاج آپ کا ہوگا، جیسی عادات باپ کی ہے یعنی آسمانی باپ کی ویسی آپ کی ہوں گی۔ اور اس دنیا میں آپ ایک نئے طور پر نئے مخلوق کی حیثیت سے آپ زندگی گزارتے ہیں، اور دوسرے آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی، ایک نیا پن محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ پرانی چیزیں جاتی نہیں۔ خدا ان پرانی چیزوں کو، ان گناہوں کو اور گناہ کو تحریک دینے والی ان ساری پرانی باتوں کو دور کر کے آپ کو نیا مخلوق بناتا ہے۔ تو کلام مقدس میں دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے، آپ مسیح میں ہو ہی تب سکتے ہیں اگر آپ مسیح کے پیروکار ہیں۔ تو مسیح نے بپتسمہ لیا، آپ بھی بپتسمہ لیتے ہیں، اور جہاں وہ چل جاتا ہے آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر آپ نے توبہ کی، آپ نے بپتسمہ لیا تو آپ مسیح میں ہیں، اور جب مسیح میں ہیں
تو آپ نئے مخلوق ہیں، اور جب نئے مخلوق ہیں تو پرانی چیزیں آپ میں سے جاتی رہے گی اور دیکھو وہ نئی ہوگے۔ اب آپ نیو بینگ ہوں گے، بورن اگین ہوں گے، اس لیے کہ آپ میں اب نیا پن ہے، آپ کا انداز فکر نیا، آپ کی نئی جہد، نیا دل، نئی سوچ، نئی امنگ، نیا زندگی گزارنے کا آپ کا حیات کا اور زندگی کا نیا آپ طریقہ ہوگا، اور اس کی بیس خدا کا کلام، اور وہ اس لیے آپ اب مسیح کے پیچھے چلتے ہیں، اور آپ نئے مخلوق کے طور پر اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور نیا مخلوق خداوند کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ میں سانسیں ہیں، آپ بحیثیت نئے مخلوق نئے سرے سے پیدا ہونے کے باعث آپ اس دنیا میں اپنے خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں کہ میرا خدا زندہ خدا ہے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں اس کے انداز سے زندگی کو اپنا کر خداوند زندہ خدا کے آئین کے تابع ہو کر دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ دیکھیں میرے ساتھ رومیو 12واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ رومیو 12واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بن بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں، آپ نئے مخلوق بن جاتے ہیں، اور پھر آپ اس جہان کی ہم شکل نہیں رہتے بلکہ آپ کی عقل نئی ہو جاتی ہے۔ جب آپ نئے ہو گئے، نیو بینگ ہو گئے، نئے مخلوق ہو گئے، اب آپ کی عقل بھی نئی ہو جاتی ہے، اور آپ اس نئی عقل کے ساتھ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی کو ایکسپیرینس سے معلوم کرتے ہیں۔ پھر آپ کی زندگی کے تجربات سے آپ کو اور زیادہ اندازہ ہوگا کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کیا میری زندگی سے مقاصد کی تکمیل چاہتا ہے، اور آپ وہی کچھ کریں گے۔ خدا کی نیک اور پسندیدہ مرضی آپ تجربے سے معلوم کریں گے۔ پھر زندگی کے جو تجربات ہیں یہ آپ کو خدا کی قربت، خدا کی حضوری اور خدا کی مرضی کو جاننے کا باعث ہوں گے، اور اس دنیا میں آپ فتح مند زندگی بسر کریں گے، اس لیے کہ آپ کی زندگی خداوند زندہ خدا کے تابع ہوگی، اور آپ اس دنیا میں وہ کچھ کریں گے جو خدا چاہتا ہے، اور پھر آپ کلام مقدس کے باعث اور اپنے ان تجربات سے آپ محسوس کریں گے کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے، خدا کی آپ کے لیے مرضی کیا ہے۔ عزیزو، میرے ساتھ دیکھیے حزقیل 36واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ خدا کے کلام مقدس میں حزقیل چھتیسواں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بچا لاؤ گے۔ اب حکم کی تابعداری، جب آپ توبہ کرتے اور بپتسمہ لیتے ہیں، خدا آپ کی انر چینجز کرتا ہے،
آپ کو نیا دل دے دیتا ہے، نئی روح آپ کے باطن میں ڈال دیتا ہے. اب نیا دل نئی قوت کے ساتھ چلتا ہے اور نئی روح خدا کی تابعداری میں چلتی ہے. عزیزو، خدا جب اگر آپ کو ضرورت ہے آپ کا دل نیا ہو، اگر آپ کو ضرورت ہے آپ کی روح نئی ہو، تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ بپتسمہ لیں. اور جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو خدا آپ کے دل، جان، بدن میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. آپ کو نیا دل بخش دیتا ہے اور آپ اس نئے دل میں خدا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. خدا کے کلام مقدس میں جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ کتنا اہم ہے خدا کے حضور زندگی گزارنا، تو پھر آپ توبہ کرتے اور بپتسمہ لیتے ہیں. دیکھیں میرے ساتھ اعمال 8واں باب اعمال 8واں باب عرض کی نامی آیت کو میں پڑھوں گا. لکھا ہے، اس سے پہلے شمع نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا اور سامنے کے لوگوں کو حیران رکھتا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں. اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں. وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس سے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا. لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے. اور شمعون نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا کیا اور نشان اور بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا. وہ جو جادو کے زیر اثر تھے اور وہ جو جادوگر تھا، لوگ جو جادو کے زیر اثر تھے اور شمعون جو جادوگر تھا، جب اس سے جان لیا کہ جادو کچھ نہیں کر سکتا، لوگوں نے جان لیا اگر ہم مسیح کے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہو گئے تو یہ جادو ہم پر اثر کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ نئے مخلوق پر جادو نہیں چلتا، اس لیے کہ وہ خدا کا بیٹا اور خدا کی بیٹی. انسان کے بیٹوں پر جادو چلتا ہے، لیکن خدا اور اس کے بیٹوں پر شیطان کا کوئی اختیار 1% بھی نہیں ہے. اور جب وہ بپتسمہ لیتے ہیں تو خدا کے بیٹے ہیں. جب خدا کے بیٹے ہیں تو پھر وہ جادو کے زیر اثر نہیں رہتے. عزیزو، جب آپ خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے کہ جادو آپ پر اثر انداز نہ ہو یا جادوگر آپ پر جادو نہ کر سکے، تو پھر آپ کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا اور اس کے لیے آپ کو توبہ کر کے بپتسمہ لینا. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. جب آپ خدا کے بیٹے ہیں نا، آپ پر جادو نہیں چلے گا. ایک خاتون، میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، اس نے پڑھنا شروع کیا، تیزی سے پڑھا، اس کے بعد پھونک کے ماری، اس میں جادوگر تھا. اور اس کے بعد پھر اس نے پڑھا اور پھر پھونک ماری. اس کے بعد وہ حیران ہو، کہی تجھ پر تو جادو ہی نہیں چل رہا. اور ایک دم پھر وہ رونا شروع ہو گئی، کانپنا شروع ہو گئی. اس لیے کہ جب آپ خدا کے بیٹے ہیں نا، آپ پر جادو اثر نہیں کرتا. لیکن جب آپ خدا کے بیٹے نہیں ہیں نا، تو پھر ابلیس کے شکنجے میں آئیں گے. یسوع خدا کا بیٹا. اور جب آپ متی کی انجیل 4واں باب پڑھیں تو وہاں شیطان پر حاوی، ابلیس پر فاتح نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا بیٹا. اور جب آپ خدا کے بیٹے ہیں،
آپ بھی ابلیس پر فتح مندی کے ساتھ زندگی گزاریں، پھر جادوگر کا عمل اور اثر آپ پر نہیں ہوگا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں اعمال 8واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی، اور آمنے چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے۔ خوجہ نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ پس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اسے جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا۔ 38ویں آیت دیکھیں، اعمال 8واں باب 38ویں آیت۔ پس اس نے رت کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپس اور خوجہ دونوں پانی میں اتر پڑے اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ اب یہ بپتسمہ لینے نہیں آیا تھا، یہ ہیکل سے واپس جا رہا ہے اپنے گھر۔ اپنے گھر جانے سے پہلے خدا نے کہا کہ یہ نئے سرے سے پیدا ہو جائے۔ خدا نے اپنے خادم فلپس کو بھیجا، وہ پڑھ رہا تھا کلام کو لیکن سمجھ نہیں رہا تھا۔ خدا کے پاک روح نے کام کیا، فلپس نے جو سمجھایا وہ سمجھ گیا، اور فلپس نے نہیں اس کو زبردستی کہا کہ بپتسمہ لے، بلکہ آئیے دیکھیں اعمال 8واں باب اور اس کی 36ویں آیت۔ اور آمنے چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے۔ خوجہ نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ اس نے خود دیکھا پانی آ گیا اور خادم بھی موجود ہے، تو اس نے کہا، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ جب اب اسے ضرورت محسوس کی کہ اسے بپتسمہ لینا چاہیے، اور جب پانی بھی موجود ہے اور خادم بھی موجود ہے، تو اب کون سی چیز مجھے روکتی ہے؟ اور وہ ملکہ کنداکے کا وزیر تھا، اچھا لباس تھا، جو تیاری کر کے آئے، وہ تو اپنے ساتھ ایک سوٹ لے کر آئے، لیکن وہ تیاری کر کے بھی نہیں آیا تھا، اور چونکہ وہ وزیر تھا، اچھا لباس تھا، اسے کہا اب یہ بھی مجھے نہیں روک سکتا کہ میں بپتسمہ نہ لوں، میرا منصب مجھے نہیں روک سکتا کہ میں وزیر ہوں، بپتسمہ کیوں لوں؟ اور اب مجھے کوئی چیز پانی سے روک نہیں سکتی، اور اس سے ڈیسیشن لیا کہ میں نے بپتسمہ لینا ہے اور مجھے ضرورت ہے کہ میں بپتسمہ لوں، اور فلپس نے اسے بپتسمہ دیا۔ عزیزو، جب آپ ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، کئی دفعہ پادری صاحب زور لگا لگا کے چلو بھائی چلو آؤ چلے بپتسمہ، وہ نہیں ہے جب آپ کا دل کہے کہ میں نے بپتسمہ لینا ہے، اب مجھے کون سی چیز روکتی ہے؟ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 1 سال سے تیار ہو رہے ہیں، اس سے کلام سنا، فلپس نے کلام سنایا، حبشی خوجہ نے کلام سنا، اور دین اینڈ دیئر اسے ڈیسیشن لیا کہ اب مجھے کوئی چیز پانی سے نہیں روک سکتی۔ آپ کو بھی آج خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ نے کلام سنا ہے، آپ کپڑوں کی پرواہ نہ کریں، لیکن آپ کہیں کہ مجھے کون سی چیز بپتسمہ لینے سے روکتی ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ بپتسمہ اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ شاید کافی عرصے سے کچھ چیزیں آپ کو بپتسمہ لینے سے روکتی تھی، لیکن آج حبشی خوجہ کی طرح کہیں کہ مجھے کون سی چیز ہے جو بپتسمہ لینے سے روکتی ہے، آج میں نے لینا ہے، اور میں نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنا ہے، میں نے مسیح کا پیروکار بننا ہے، میں نے خدا کا بیٹا اور بیٹی بننا ہے، میں نے غضب الہی سے بچنا ہے، اور جادو اور اس کے اثرات سے محفوظ رہنا ہے، اور میں نے بپتسمہ لینا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں، کوئی آنکھ کھلی نہ رہے۔ آج کتنے ہیں جو کہتے ہیں
مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ آج میں نے بپتسمہ لینا ہے، وہ جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے، فوراً جلدی سے، دیر نہ کریں۔ کون سی چیز ہے بپتسمہ لینے سے روکتی ہے؟ آج کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی۔ آج خدا چاہتا ہے آپ بپتسمہ لے، اس